सबक को रिवाइज करना, ठीक है। तो جی अलिफ मुजारे की अलामत है, जमा नून जा लाम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अन जे लू। फिर जो आखिरी वाले में नून जो है मुजारे की अलामत है, क्या है, नून मुजारे की अलामत है, नन नन जे लू। ये 3 लफ्ज वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। ये तरकीब है, राइट। तो आपने देखा कि मुजारे में अगर आप मुजारे की अलामत नहीं लगाओगे तो वो मुजारे तो नहीं बनेगा, ठीक। جی और 4 जो हैं वो वही रूट वर्ड रहते हैं, ठीक है। और इन 2 हालात की को जमा बनाने में आप वाव और नून का इजाफा कर देते हैं, ठीक। अब गौर करें, सिर्फ आपको या लगाना था, ता लगाना था, अलिफ और नून लगाना था, ठीक है। बाकी लफ्जों को नज़ला, नून, जा और लाम को ऐसे ही लिखना था, ठीक है। और जहाँ पे ऊपर में जो 2 जमा बनाने के लिए आपको वाव और नून लगा देना था, ठीक। अब याद रहेगा। جی अच्छा, इसका वो क्या हो जाएगा, अमर। अमर मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे अमर को थोड़ा सा जगह बना के, अमर क्या हो जाएगा, इन जिल, इन जिल और इन जिलू, इन जिलू, ओके। ادھر پھر इन کسرہ इस पे कसरा रहेगा, राइट। क्यों, क्योंकि जा के नीचे कसरा था ना, हमने किसका बनाया, تنزل तंजिलो से बनाया ना। جی तंजिलो में, तंजिलो का हमने ता हटा दिया, पहले तो ता हटा दिया, ठीक है। ता हटाने के बाद अलिफ लगा दिया, ठीक है। यही हमने किया ना, ता को हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया, الف अलिफ लगा दिया, ठीक है। आखिरी आखिरी लफ्ज पे दम्मा था, उसका दम्मा हटा के हमने क्या कर दिया यहाँ पे मजजूम कर दिया, ठीक है, सकून लगा दिया, ठीक। अच्छा, अब जो दूसरा लफ्ज रह गया, दूसरे लफ्ज में यहाँ पे दूसरे लफ्ज पे क्या है, कसरा है। कसरा हो या फतहा हो, आपको उसको कसरा ही बनाना है। अगर दम्मा होता तो फिर हम दम्मा रखते, ठीक है। तो और इसी तरह इसमें भी कसरा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन ये इस वाले का बना रहे हैं आप, तो अनजेलू, और यहाँ पे सुकून कैसे लगाएंगे, नून सुकून नहीं लेता, राइट। नून सुकून नहीं लेता, वो गिर जाता है, ठीक है। तो वो गिर गया, नून गिर गया सुकून लेने के बजाय, राइट। अगर सुकून लगाते तो तंजेलून हो जाता, लेकिन नून ने कहा मुझे सुकून नहीं चाहिए, राइट। मुझे कुछ दो, फतहा दो या दम्मा दो या कसरा दो, राइट। तो हमारे रूल के मुताबिक हमें सुकून देना था, तो फिर उसने कहा मैं सुकून नहीं लेता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इन जिलू हो गया, ओके। ये अमर हो गए, ठीक। और प्रैक्टिस करेंगे, अभी घबराए नहीं। अब आज थोड़ा क्लियर हुआ, جی ठीक, चलें। अच्छा जी, अब अली की बारी है। मैं अली बोर्ड मिटा दूं, جی جی इस पे से उतार लिया सब कुछ आपने। جی جی तो माज बहुत अच्छा किया आपने सफुल्ला। चलें, अब अली आपको कौन सा लफ्ज दिया था, رجع रजा, ओके।
جی شروع ہو جائیے آپ بتائیے رجا کا. پہلے والا رجع ہوگا. ٹھیک. دوسرا دوسرا رجعوا. کیا لگاؤں میں آگے؟ واو الف. گڈ جاب گڈ جاب. جی آگے. رجعت. ویری نائس. اوکے آگے. رجعتم. اوکے نیکسٹ. رجعت. اوکے آگے. رجعنا. گڈ. ایسے لکھوں گی؟ صحیح لکھا ہے میں نے؟ ساری دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے. گڈ جاب. اگلا بتائیے. اگلا يرجع. یرجع. اوکے. اس میں واو نہیں لگے گا؟ نہیں آخری پہ دمہ آ جائے گا. ٹھیک ہے تو واو ہٹا دیجیے آپ نے اگر واو لگایا تو. ٹھیک ہے چلو جی. گڈ. اس کو صحیح کر لیجیے. اس کے بعد بتائیے. يرجع. نہیں ایسے بول رہے ہیں آپ؟ جی. ہاں آپ نے بھی نون کو نہیں یاد رکھا. ٹھیک. یرجعون. رائٹ. تو نون کا جی اضافہ کر لیجیے اگر آپ نے جو غلطی کی. يرجعون. ٹھیک ہے یرجعون. اس کے بعد جی جی. مضارع. ترجع. ترجع. مضارع کی علامت ترجع. اوکے. اس سے اگلا. ترجعون. ترجعون. اس کے بعد ارجع. ارجع. ارجعو. اس کے بعد نرجع. اب آپ اپنا میچ کر لیجیے. آپ کا جہاں غلطی ہو اس کو سدھار لیجیے. جی جی صحیح. صحیح ہے. آگے جی امر اوپر. بتائیے. ارجع. ارجع. اوکے. دوسرا ارجعون. نہیں نون اس میں نہیں آئے گا گر جائے گا. ٹھیک ہے یہی سمجھا رہی تھی میں جب سیف اللہ کو سمجھا رہی تھی. بلکہ کیا جی ہو جی جائے ٹھیک گا ہے. ارجع او الف بن جائے گا. وہ نون جی گر جی کے الف بن جائے گا. ٹھیک ہے ارجعو. ٹھیک. ٹھیک یہ امر ہو گیا آپ کا. تو بہتر ہے ابھی اور پریکٹس کریں گے. تو اب یہ بتائیں کہ اگلے باب پہ چلیں یا اسی کو اگلا باب کریں گے تو اسی کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. اسی کو اگر کر دیں. اسی کو کریں. علی آپ کیا کہتے ہیں؟ اسی کو کریں. جی جی. اچھا تو مجھے بتائیں آج نزلہ کیا، آج رجا کیا، کل جو تھا کون کون سے کیے تھے؟ ضربا. ظلما. ظلما. اور اس سے پہلے میں نے کون سا کرایا تھا؟ اقلا. ٹھیک. اقلا. اور صبرا. صبرا بھی کر لیا تھا. ٹھیک ہے تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سے لفظ آپ کو کراتے ہیں اور کون سے آپ کو ہوم ورک کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے
تو پھر آپ کو دربا کا باب آ جائے گا. ٹھیک, دربا کے باب میں لسٹ ہونی چاہیے, لفظ پتا ہونا چاہیے کہ وہ دربا کے باب کا ہے. ٹھیک ہے. How about ذرا بنایا نہیں ہے. دربا تو دربنا اس میں آ گیا نا, وہ تو دربا سے کیا تھا, تو وہ تو وہی لفظ ہو گیا نا. اچھا 3 لفظی ہوتا ہے, آپ نے 3 لفظی لفظ بتانا ہے کوئی. ٹھیک ہے, تو اس کو میں کلیئر کر دوں. جی جی کر دو. اچھا, تو آپ یہ بنائیے گا, ہوم ورک کے لیے دوں یا یہاں کرنا ہے؟ ہوم ورک بھی دے دیں, ایک ادھر بھی کر. ایک ادھر بھی کر لیں, چلیں ایک یہاں کر لیتے ہیں. تین لفظی لفظ ہے, کاف سین را. ٹھیک ہے, اس کا بنائیے ذرا, ماز بنائیے. کسارا. کسارا اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا. ٹھیک ہے, اس نے توڑا, کسارا. اس کے بعد بتائیے. اگلا والا بتائیے. جی کسرہم. ہم کہاں سے آ گیا؟ میں نے جو ابھی تک ماض اور مضارع کرائے ہیں, کہیں میں ہم تو نہیں لگایا. کسرو. جی ٹھیک ہے, جی ہم کہیں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا اضافہ کیا آپ نے دوسرے والے میں؟ واو اور الف کا. ٹھیک ہے, اچھا تیسرا بتائیے. کسرتا. کسرتا. ٹھیک, اس کے بعد کسرتم. کسرتم. اوکے, اس کے بعد کسرتو. کسرتو. کسرنا. کسرنا. اس کو دیکھیے, سارا صحیح لکھا ہوا ہے. دربا سے میچ کر کے دیکھیے کہ میں نے جو بورڈ پہ لکھا ہے وہ سارا صحیح ہے کہ نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی سیف اللہ, جی صحیح لگ رہا ہے؟ جی چلیں الحمدللہ. اچھا, اب اس کا وہ کون بنائے گا, مضارع کون بنائے گا؟ دونوں انشاءاللہ. دونوں انشاءاللہ. اوکے, جی شروع ہو جائیں, بتانا مجھے. یکسرا. تھوڑی سی گڑبڑ ہے. یکسرو. اب صحیح ہے. یکسرو. اس میں صرف ضمہ ہی ہے نا. جی یکسرو. ٹھیک, اگلا کون بتائے گا؟ ہاں جی صرف دمائیں, لیکن جب آپ نے یکسرا بولا تھا تو وہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا, رائٹ, کیونکہ
جو بیسک فارم ہے وہ ابھی آپ بیسک فارم سیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے. یکسرا ہو سکتا ہے لیکن وہ ہم آپ کو بھی بعد میں سکھائیں گے. ابھی ایک چیز سیکھ لیں پہلے، ٹھیک، بعد میں یکسرا بھی سکھائیں گے اور یکسرا بھی سکھائیں گے اور یکسر بھی سکھائیں گے، right؟ لیکن ابھی جو ہے ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ٹھیک. وہ منصوب اور مجزوم کہلاتا ہے اور وہ آپ کے لیے کیا ہوگا ابھی سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے، رائٹ؟ سمجھ آئی جی بات؟ اگلا کون بتائے گا یکسرو کے بعد؟ یکسرون گڈ جاب. یکسرونا، اس کا بعد والا بتائیے. تکسرو تکسرو تکسرو، اوکے، ایک منٹ. تکسرو، شاباش، گڈ، یہ سمجھ آ گیا آپ کو. اگلا والا کیا ہونا چاہیے؟ تکسرون ویری نائس. اب اس کا فلو بن رہا ہے، ماشاء اللہ، جی گڈ. تکسرونا، اس کے بعد بتائیے. تکسرون اکثر آپ دمہ آخری رے کا بھول گئے. اسکرو اکثرو، رائٹ؟ آپ نے کیا اسکرو کر دیا؟ ہاں، آپ نے مجھے میرا بچپن یاد دلا دیا. میں ڈیسک نہیں بول سکتی تھی، ڈیسک ہمیشہ الٹا کر دیتی تھی میں. آپ نے اسکرے بول دیا تھا نا. جی. اگلا بولیے. نکسرو شاباش، نکسرو، گڈ جاب. اب امر پہ آ جائیے. امر بنائیے اس کا. اکسرو نہیں، یہ جو ہوگا نا اکسر، اس پہ آخری پہ سکون آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. جی. اکسر، ٹھیک. اس کو یاد رکھیے گا کہ اس کے آخر میں آپ نے کیا سیکھا ہے؟ سکون لگانا، ٹھیک ہے، تو امر بنے گا. اوکے، اگلا بولیے. اکسرو اکسرو، گڈ، بہتر، رائٹ. تو اب تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا کیا پورا آ گیا ہے، ماشاء اللہ، رائٹ. سمجھ آئی؟ جی. اچھا، اب ہمیں ہوم ورک دینا ہے. تو سیف اللہ، آپ جی. کے لیے اس کا مطلب توڑنا ہوتا ہے. معنی دیکھیں، یاد کرتے جائیں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب توڑنا ہوتا ہے. اس نے توڑا، رائٹ، ان سب نے توڑا، ٹھیک ہے. کسرا، ٹھیک ہے. ٹھیک، تو جی. کسرا جب بھی اب تکسرونا آ جائے تو آپ کو کسرا ذہن میں ہونا چاہیے، توڑنا ذہن میں ہونا چاہیے. تکسرو لکھا آئے گا تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ تم توڑتے ہو، ٹھیک ہے. اس کے بعد کے آگے پیچھے کے معنی آپ خود ہی کر لو گے. تے لگا ہوا ہے تو آپ یہی کہیں گے یہ تو تم ہی توڑتے ہو، رائٹ. تے لگا ہوا ہے، تم ہی توڑتے ہو، ٹھیک ہے. یکسری لکھا ہوا آئے گا تو وہ توڑتا ہے، وہ قلم توڑتا ہے. اگر آپ کو ترجمہ کرنا ہوگا تو آپ کیا لگائیں گے؟ وہ غیر حاضر ہے تو یکسرو لگائیں گے، ٹھیک ہے. دیکھیں، خالی آپ نے
कसारा याद रखना है, तोड़ना याद रखना है. तोड़ा, राइट, उसने तोड़ा. कसारा माजी है ना, तो तोड़ा, उसने तोड़ा. ठीक है. कसरू, उन सब ने तोड़ा. कसरता, तूने तोड़ा. कसर तुम सबने तोड़ा. पास्ट में, माजी है. कसर तू, मैंने तोड़ा. कसरना, हम सब ने तोड़ा. ठीक है. यकसेरू, वो तोड़ता है, यानी कि हाल में तोड़ता है. यकसेरूना, वो सब तोड़ते हैं. तकसेरू, तू तोड़ता है. तकसेरूना, तुम सब तोड़ते हो. अक्सेरू, मैं तोड़ता हूँ. नक्सेरू, हम सब तोड़ते हैं. इक्सिर, तोड़. इक्सिरू, तुम सब तोड़ो. तू तोड़, हाँ, तुम सब तोड़ो. ठीक है. तो मायने भी आपको साथ साथ एक लफ्ज के मायने अपने जहन में रख लें. बाकी तो आप उसकी फॉर्म देख के उसमें तुम और वो और हम और मैं, ये सब आप खुद लगा सकते हो. ठीक है. इसलिए अरबी आसान है कि आपको एक लफ्ज के मायने याद हो जाए. बाकी सारे तूने लगाना है, ये वो ने लगाना है, ये सारे मुख्तलिफ लफ्ज नहीं है. ठीक है. आपको सिर्फ कसारा यकसेरू पहला वाला याद रख लेना है और उसके बाद सारे आप खुद बना. यानी कि अगर आइंदा अगर मैं कभी आपको टेस्ट में कसारा यकसेरू यानी कि पहला वाला अगर मैं दे दूं आपको, ठीक है, कसारा कसारा यकसेरू ये दे दूं आपको, तो बाकी जो है इसके सारे माज आप बना लेंगे, सारे मुजारे भी आप बना लेंगे. ठीक है. और इसका अमर भी बना लेंगे. समझ आई बात? जी. और पहले मायने याद करते हैं. अभी तक जो दरबा किया है उसके मायने आने चाहिए, सबरा के मायने आने चाहिए, नजला के मायने आने चाहिए. मायने भी याद कर रहे हैं ना साथ साथ? जी. ठीक. तो अब हम करते हैं क्या, सैफुल्लाह को मैं देती हूँ. सैफुल्लाह, अगर मैं आपको दूं गफारा, कर लोगे? जी. बहुत इंशाल्लाह. खूबसूरत लफ्ज है गफरा. हाँ, क्या मायने होते हैं इसके? अल्लाह सुब्हानो तआला हमें क्या करते हैं? माफ. माफ करते हैं. गफरा, माशाल्लाह. आज आप तुझको उसको सबको माफी दिलवा दोगे अगर आपने गफरा के पूरी गर्दान बना ली. ठीक है. जी. ओके, माशाल्लाह. और अली, आपको क्या दूं मैं? कसबा दे दूं? कसबा. क्या मायने होते हैं कसबा के? हम अगले जहान के लिए क्या कर रहे हैं? हम यहाँ भी करते हैं, लेकिन हमारा मकसद कुरान पढ़ रहे हैं तो फिर अगले जहान की बात करते हैं ना. क्या कर रहे हैं अगले जहान के लिए? तैयारी. कमाई कर रहे हैं. कमाई. कमाई कर रहे हैं. रिवॉर्ड जमा कर रहे हैं ना. सारी अच्छाइयां कर रहे हैं, कमा रहे हैं. जिसने जो कमाया है उसको उसकी वहां वही मिलेगी, उसकी कमाई मिलेगी ना. जी. जी. तो हम कसाबा कर रहे हैं. ठीक है. यहाँ भी कर रहे होते हैं. यहाँ भी जो आप ट्यूशन पढ़ाते हो वो आप कसाबा कर रहे होते हो, लेकिन वो दुनियावी कसाबा है. ठीक है. वो भी कसाबा है. ठीक है. लेकिन वो आपने कम कसाबा किया है. जब हम ABS की फॉर्म जाएंगे ना, तो वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में लिखा है इक्तसबा. और अच्छाई कमाने के लिए आपको इतना कसबा करना पड़ता है, बुराइयां कमाने के लिए आपको एक कसबा करना पड़ता है, गुनाह करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. राइट. क्योंकि अच्छाई तो इंसान लेके पैदा होता है. ठीक. बुराइयां करने के लिए वो शैतान से मिलजुल के करता है. खैर, कसबा के मायने पता चल गए? क्या मायने कसबा के? कमाना. ठीक है. उसने कमाया, उन सब ने कमाया. राइट. कसब हलाल नहीं है. उसने हलाल की कमाई की. हाँ, कसबा हलाल. राइट. गुड. गुड जॉब.
رائٹ. اب آپ کو معنی کھلتے جائیں گے, قرآن جو ہے نا کھلتا جائے گا. اب اس کی گردان بنا لینا, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس نے کمایا, تو نے کمایا, یا میں نے کمایا, یا ہم نے کمایا, یہ سب آپ کو سمجھ آ جائے گا. خوبصورت ہوتا جا رہا ہے نا. جی ماشاء اللہ. تو یہ آپ کے ہوم ورک ہو گئے, لیکن اب تھوڑا سا ٹائم بچا ہے آپ کا, تو اس میں ہم ایک نئی چیز کروا دیتے ہیں جس کی آپ کو گردان تو آپ غفرہ کی بنائیے گا, سیف اللہ غفرہ کی بنائیں گے, اور علی جو ہے کسبہ کی بنائیں گے, ٹھیک ہے. اور کل پھر جب منڈے کو ملیں گے تو میں دیکھوں گی آپ نے صحیح بنایا کہ اس میں ابھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے. اوکے, جی ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اگلے باب پہ آ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اچھا کیا کہ تھوڑا سا ٹائم لگایا. جلدی نہیں, اگر نہیں آ رہا تو اس پہ ٹائم لگائیں. صحیح کر رہے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. کچھ لوگ اوور ایمبیشیس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہمیں آگے آگے کرا دو, رائٹ. لیکن پہلے کا تو سمجھ آنا چاہیے, رائٹ. تو آپ لوگ صحیح کر رہے ہو, گڈ جاب. جتنا پریکٹس کرو. کب تک نہیں آئے گا؟ ہاں, آج نہیں آئے گا, ایک ہفتے بعد آ جائے گا. تو وقت بچائے تو ہم ایسا کرتے ہیں, اس میں اشارہ کر لیتے ہیں. کیا کر لیتے ہیں؟ اشارہ. اشارہ, ٹھیک ہے. اس میں اشارہ کون سے ہوتے ہیں؟ ذالکا, ذالک الکتاب, رائٹ. ذالکا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ. رائٹ, یعنی کہ دور کی چیز کو ہم ذالکا کہتے ہیں, ٹھیک. یہ کیا ہے؟ مذکر. وہ مذکر, کوئی آدمی ہو, لڑکا ہو, یا کوئی چیز ایسی ہو, جیسے میز. میز کو ہم کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے, کیونکہ میز مذکر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کرسی ہوگی تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کچھ اور کہیں گے, وہ پھر کچھ اور ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تلکا, تلکا وہ مؤنث, ٹھیک ہے. ذالکا کے بجائے تلکا کہیں گے اگر مؤنث ہوگا تو, ٹھیک. جی ذالکا, تلکا. اور اگر بہت سارے ہوں گے, لڑکا لڑکی ایک سے زیادہ ہوں گے, تو پھر کیا کہیں گے؟ اولائکا, اولائکا, ٹھیک ہے. وہ سب, ٹھیک ہے. سمجھ آئی؟ جی یہ لفظ دیکھے نا قرآن میں آپ نے, تل کا بھی دیکھا ہے, جی تل کا جی آیات الکتابی, رائٹ, دیکھا ہے نا. جی گڈ. آپ کو تو ورسز یاد ہیں ساری, آپ کے لیے تو مشکل ہونا ہی نہیں چاہیے, ہے نا. انشاءاللہ آپ نے بڑا والا کام کر لیا. اب چھوٹی موٹی چیزیں لرن کر کے آپ کی وہ جو پڑھائی ہو جائے گی نا, بہت. آپ کبھی تراویحاں بھی پڑھاتے ہو, لیڈ جی کرتے ہو؟ ماشاءاللہ, گڈ. ذالکا ہو گیا, تلکا ہو گیا, اولائکا ہو گیا. ہاذا, ہاذا یہ, ٹھیک ہے, قریب کی چیز. یہ مذکر, ٹھیک ہے. ہاذا, ہاذہ, ہاذہ یہ مؤنث, ٹھیک. اور ہؤلاء, اولائی, ٹھیک ہے. یہ سب,
پڑھ دیں سیف اللہ ذرا بورڈ پہ کیا لکھا ہے اس میں اشارہ کے لیے. ذالک تلک اولئک ھذا ھذہ ہؤلاء. کیا فرق ہے ذالکہ اور تلکہ میں؟ ذالک وہ اشارہ کے لیے تو ھذا موجود کے لیے. ٹھیک. اور ذالکہ اور تلکہ میں کیا فرق ہے؟ ذالک مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے، اولئک جمع کے لیے. اولئک جمع کرے. علی آسان ہے. لیکن ہوا اور ان کا بھی وہ ہے مطلب وہ نان عاقل وہ ضمائر تھے، وہ کسی انسان کے لیے استعمال کیے. رائٹ، وہ ضمیر ہیں. یہ اسم یہ اسم ہے، اچھا اس میں یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. کسی خاص چیز کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ ذالکہ لڑکے کے لیے آپ ذالکہ نہیں کہیں گے، لڑکے کے لیے آپ ہوا ہی کہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ذالکہ کے لیے کبھی کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ نان عاقل چیزوں کے لیے، زیادہ تر نان عاقل چیزوں کے لیے. ٹھیک ہے. نان عاقل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ جس میں روح نہ ہو. رائٹ، جس کے اندر روح نہ ہو، جان نہ ہو. رائٹ، جیسے میز، کرسی وغیرہ. لیکن اس کو آپ ذہن وہ نہیں ڈالیے گا، وہ کبھی کبھی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ کب ہوتا ہے وہ سچویشن ہم بتائیں گے. لیکن وہ بس آپ یہ یاد رکھ لیں، پہلے جو آپ نے کیے تھے وہ ضمیر کسی، جیسے احمد کو اگر بدلنا ہے تو آپ ذالکہ سے نہیں بدلیں گے، بلکہ احمد کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہوا. ٹھیک ہے. احمد، محمد اور علی، رائٹ، یہ تین ہو گئے. تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے. ان کے لیے آپ اولئک نہیں کہیں گے. ٹھیک. لیکن میز کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ذالکہ کہیں گے. رائٹ. میز اور کرسی کے لیے آپ تلکہ کہیں گے. میز، کرسی اور قلم، ان تین چیز ہو گئی. تو میز اور کرسی دونوں کو ملا کے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اولئک. ٹھیک. اگر زیادہ میز ہیں تو پھر اولئک. زیادہ میز ہے تو پھر اولئک. ایک میز ہے تو ذالکہ. ٹھیک ہے. جی گڈ. تو اس میں اشارہ یاد رکھیے گا، اور یہ بہت آیا ہے قرآن میں، ہے نا. جی. ذالک الکتاب تلک آیات اولئک الذین. اب آپ کہو گے یہاں تو لذینہ آ گیا. اب لذینہ میں تو ہمیں نام نہیں پتا تھا نا کہ کون احمد ہے، کون محمد ہے. ہم نے کہا سارے لوگ. وہ جو سارے لوگ ہیں وہ ایک گروپ بن گیا. پھر اس کے لیے ہم نے اولئک کہہ دیا. ٹھیک ہے. کیونکہ اب ہمیں نام تو پتہ نہیں کہ ہم اس کو ہم سے ریپلیس کریں کہ کس سے ریپلیس کریں. رائٹ. تو لذینہ جو ہے وہ گروپ ہو گیا. تو وہ اس نے بیہیو کیسا کرنا شروع کر دیا؟ نان عاقل کی طرح، غیر عاقل کی طرح. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ گروپ بن گیا. رائٹ. تو پھر ہم نے وہاں پہ اولئک الذین کہا. ٹھیک. ٹھیک ہے. جی. تو وہ آپ ابھی انیشیل اسٹیج ہے. ٹھیک ہے. اچھا سوال آپ کرو. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو جیسے جیسے آگے بڑھتے جاؤ گے نا، سارے یہ اور لفظیں اور ہم ڈالتے جائیں گے اس میں. جیسے ابھی میں نے غیر عاقل بول دیا. رائٹ. ابھی آپ کو ذرا سمجھ نہیں آئے گا غیر عاقل اور عاقل. بس اتنا یاد کر لو، ایک چیز میں روح ہوتی ہے اور ایک چیز میں روح نہیں ہوتی. رائٹ. جی. تو اسی لیے کبھی ملائکہ وغیرہ جیسے جو فرشتے ہوتے ہیں، ہاں ان کے لیے آپ غیر عاقل وہ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. غیر عاقل میں بھی فرق ہوتا ہے. روح غلط ہے، لیکن زیادہ تر انسانی چیزیں. رائٹ. انسان کے لیے ہوم اور وغیرہ ضمیر وہ سمجھ آ جائے گا. فکر نہ کرو، آپ کو سب سمجھ آنے والا ہے. رائٹ. اس کو ڈیٹیل میں سمجھائیں گے جب ہم آیات کریں گے نا. بلکہ میں تھوڑی کروں گی آیات، تو آپ کریں گے. میں تو آپ کو بیسک سمجھا رہی ہوں. رائٹ. اس کے بعد جب آپ جی. کو
جب آپ کو میں لکھ کے دوں گی کہ ذالک الکتاب کا معنی کرو آپ، تو کیسے کرو گے؟ آپ کرو گے نا، میں تو نہیں کروں گی. معنی بتاؤ ذالک الکتاب، وہ کتاب. وہ کتاب. لیکن آپ نے قرآن کے ٹرانسلیشن پڑھے نہیں ہے کبھی. وہاں پہ لکھا ہوا یہ کتاب، وہ کبھی بھی نہیں لکھا ہوا. کیوں؟ آپ بتائیں ہاں غلط ہے کیا؟ ذالک کا نہیں، مطلب وہ لکھا ہے. وہ کتاب گزر گئی نا. نو 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 نو. عربی میں کسی ہائر اسٹیٹس، کسی بہت ہی عزت کے قابل چیز کو پھر آپ، اگر وہ یہ بھی ہے آپ کے لیے، تو آپ اس کے لیے ذالکل کریں گے، رائٹ. تو قرآن کریم کے لیے ذالکہ استعمال ہوا ہے. عام کتاب کے لیے ہاذا کتاب بولیں گے، رائٹ. لیکن کیونکہ یہ قرآن کریم ہے تو ذالکل کتاب، جبکہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، قریب ہے. یہ کتاب ہے. ترجمہ صحیح کیا ہے، جو مفسرین نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ ذالکہ اس کو عزت کا اسٹیٹس دینے کے لیے آپ کو ذالکہ لگایا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ کتاب، رائٹ. یہ کتاب ترجمہ اس کا یہ کتاب اس لیے لکھا ہوا ہے. غلط نہیں ہے وہ ترجمہ، لیکن پھر وہ وہاں پہ تھوڑا سا بلاغہ آ جاتا ہے. بلاغہ کہتے ہیں. تو ابھی تو آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو آپ اس کی گرامر سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. صرف آپ کیا سیکھ رہے ہیں؟ قرآن کی برانچ کہلاتی ہے صرف، رائٹ. صرف کہتے ہیں انگریز گرامر کو صرف کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ابھی آپ صرف سیکھ رہے ہیں. صرف کے بعد ایک دوسری چیز آتی ہے، وہ بھی وہ نحو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کمپوزیشن سیکھتے ہیں، یعنی کہ وہ بھی گرامر کی برانچ ہے. ایک برانچ ہوتی ہے صرف. صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پہچانا کہ یہ اسم ہے، یہ ضمیر ہے، یہ ورب ہے، یہ فعل ہے، رائٹ، یہ حرف ہے، رائٹ. یہ صرف ہوتا ہے. نحو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ یہاں پر مضارع ہے کہ ماض ہے، یا اسمیہ جملہ ہے، یا اسم ہے تو یہ مرکب جاری ہے، وہ ساری چیزیں اس کی نحو کہلائیں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتی ہے بلاغہ، رائٹ. بلاغہ میں کہ اگر یہ ذالکل کتاب ہے تو ہم نے اس کا ترجمہ یہ کتاب کیوں لکھا ہوا ہے. سارے مفسروں نے یہ کتاب لکھا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی، رائٹ. کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی. تو پھر جب آپ بلاغہ اسٹڈی کرتے ہو تو پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کوئی عزت والی چیز جو قابل احترام چیز ہے، اس کے لیے ہم حاذا نہیں استعمال کر سکتے. تو یہ بلاغہ ہو گیا، رائٹ. تو بلاغہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے پورا صرف سیکھنا ہے، جو کہ ابھی آپ سیکھ رہے ہو. پھر اس کے بعد آپ کو پورا نحو سیکھنا ہے. پھر آپ بلاغہ پہ خود بخود آ جاؤ گے، رائٹ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ صرف اور نحو سیکھ رہے ہوتے ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، خیر یہ چھوٹی بات نہیں، بڑی بات ہے کہ بہت بڑے مفسروں نے، مفکروں نے، یا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوگا کہ بھئی ذالک الکتاب کیوں کہتے ہیں. کیونکہ کتاب جو قرآن ہے اس سے بڑی کتاب تو کبھی وہی کتاب ہے خالی، رائٹ. وہ ایک ہی کتاب ہے، اور ہم لوگ جو ہیں اس کتاب کو نہیں پڑھتے، ٹھیک. تو وہ بڑے درجے والی کتاب ہے، اس لیے اس کو ذالک الکتاب کہا گیا ہے. لیکن وہ آپ کے قریب ہوتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو احترام کے لیے کبھی بھی حاذا کتاب نہیں بولو گے، ٹھیک ہے. ہر دوسری کتاب کو، دنیا میں جتنی کتابیں وہ آپ کے قریب پڑی ہوگی تو آپ اس کو حاذا کتاب بولو گے. لیکن قرآن جب آ جائے گا اس کو کیا بولو گے؟ ذالک الکتاب، ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا احترام کرنا ہے ہمیں، رائٹ. ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی بات؟ جی. اگر تو اس کی جگہ کسی شخصیت کا ذکر آتا پھر بھی ذالکہ؟ نہیں، پھر آپ ہوا اور وہ لگاؤ گے، رائٹ. ہوا ہم کسی خاص شخصیت کا پھر بھی؟ خاص شخصیت میں پروفٹ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے. جی.
تو جب پروفٹ کا ذکر آئے گا تو دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. ٹھیک. جیسے اب میں آپ کو اتنا زیادہ ڈیپ میں نہیں لے جانا چاہتی, لیکن جو ذالکہ میں جو ایکچولی کا ہوتا ہے وہ ایک طرح کا مخاطب ہوتا ہے, لیکن خیر وہ آپ سے اور میرے سے بھی بہت اونچی کی بات ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت ہی بڑے عالم جو ہوں گے وہ آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ذالکہ جو ہے, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری تھی, اس لیے کیونکہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے اس میں ذالکم بھی آتا ہے, رائٹ. اس کا جو اشارہ ہوتا ہے ذالکہ, ذالکم بھی آتا ہے, کم آتا ہے, اس کا مطلب مجموعہ کے طرف. تو یہ کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی, اور کیونکہ قرآن میں زیادہ تر کہ ذالک الکتاب, یہ کتاب تمہارے لیے تمہارے اوپر اتری ہے, رائٹ. تو ایک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ لیکن کا آپ نے سیکھا ہوا ہے آلریڈی, کا اور کم جو ضمائر میں سیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا اونچی سی بات ہے آپ کے لیے, ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک, تو اس میں ایک طرح سے ذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے, لیکن آپ کو ذالکہ ہی رکھنا ہے. لیکن کہتے ہیں جب کہ اس کو مزید اگر ڈیپ انالیسس کرتے ہیں تو ذالکہ لکھا ہوا ہے, رائٹ. ذالکم سب کے لیے نہیں لکھا ہوا کیونکہ پروفٹ پر اتری تھی, رائٹ. تو یہ بات کنفرم کرتی ہے کہ یہ ذالک الکتاب ہے, لیکن آپ ابھی توڑیے گا نہیں, آپ ذالکہ کو ذالکہ یاد رکھیے. ٹھیک ہے, یہ اونچی بات ہے, یعنی کہ شاید ہی میں کبھی اس کو اس طرح سے سمجھاؤں, لیکن چونکہ میں نے مفسروں کو پڑھا اور سنا تو مجھے یہ بھی پھر ایک جگہ جب ذالکم آتا ہے تو آپ کہیں گے کہ ذالکم تو ہم نے کبھی کیا ہی نہیں, ہم نے تو 3 سیکھے, ذالکہ, تلکہ, اولئکہ. تو ذالکم بھی آئے گا قرآن میں آپ کے لیے, رائٹ. پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اچھا اگر کسی مجموعے سے بات کر رہے ہیں تو پھر ڈپینڈ کرے گا کہ ایک کتاب ہے یا ایک سے زیادہ کتابیں ہیں. تو ذالکم, رائٹ, بہت ساروں پہ اتری ہیں لیکن صرف ایک پروفٹ پہ اتری ہے, تو وہ ذالکہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑی سی الگ بات ہے, اس کو ابھی آپ کنفیوز نہ کریں. ٹھیک ہے, آئی نو, لیکن سوال ضرور پوچھیں تو اس کو آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا, اور آپ کو تجسس بڑھے گا کہ میں قرآن کا کیوں نہ اتنا بڑا عالم بن جاؤں کہ میں ساری چیز کو ایکسپلین کر پاؤں. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے, ابھی آپ چھوٹے ہو, آپ بہت آگے جا سکتے ہو, بہت بڑے بڑے علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھ سکتے ہو, اور بہت اچھی باتیں آپ کو ہر چیز اس کا جو سارے راز ہیں پتہ چل جائیں گے قرآن کے. ٹھیک, جی. پھر آپ اس کو کھول کے کوئی بھی کچھ پوچھے گا, حافظ تو آپ ہو ہی, رائٹ, اور معنی آپ کو, لیکن قرآن کے معنی ہم نہیں کر سکتے ابھی. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنی قرآنک سائنسز پڑھنی پڑیں گی, پھر جا کے کوئی ترجمہ کے ہمت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, جی. رائٹ, کیونکہ وہ الگ الگ بھی ہوتے ہیں لیکن ان سب کے پاس ریزن ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے یہ قرآن اس میں ایسا لکھا ہے, لیکن جس نے بھی ترجمہ لکھا ہے ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اس نے جو ہے قرآن کو جا کے کہیں سے ابن کثیر, رائٹ, زیادہ تر لوگ قرطبی کی اور یہ ابن کثیر کی پڑھتے ہیں, رائٹ, یعنی کہ میں پرسنلی ابن کثیر پڑھتی ہوں, رائٹ. تو وہ لوگ جو ہیں وہاں تک جاتے ہیں, اور ابن کثیر نے بھی کیا کیا ہے, انہوں نے بھی سارے مفسروں کی جو تفسیریں ہیں وہ ایک جگہ لکھ ڈالی ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے جس نے جو بھی لکھا وہ سارا ایک جگہ جمع کر دیا, تو اس لیے آسانی ہو گئی, رائٹ. تو جب ہم ابن کثیر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اور جو مشہور ہیں کون سے, ابن عباس اور ابن مسعود, رائٹ, یہ 2 بڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو فور ایگزامپل کہ ساری روحیں جو ہیں کہاں ہوں گی, اب مجھے خیر میں ان کے نام نہیں رکھ سکتی, لیکن دونوں میں سے کس کا کون سا نظریہ ہے
کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب عالم ارواح میں جنت میں حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تھا تو ہم سب وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کر دیا تھا جنت میں ہم کو سب کو. ٹھیک ہے, پتا ہے نا آپ کو یہ بات؟ نہیں. آپ جنت میں تھے, یاد آیا؟ دونوں کو یاد نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا, کیا وعدہ کیا تھا آپ نے, یاد آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے کیا سوال پوچھا تھا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے, آپ تو حافظ ہو. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جی جی. قالو, بلا کون سی آیت ہے, پڑھ کے بتائیے. نہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نہیں, تو سب نے کہا تھا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. رائٹ, تو ہم سب جنت میں تھے. تو ہم جنت میں تھے تو ایک مفسر کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں روح کی فارم میں تھے, اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہم جسم کے ساتھ تھے. right? تو کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے سارے جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1 منٹ کے اندر حضرت آدم سے پیدا کر دیے. right? لیکن آپ یہ بتاؤ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جسم کو, روح کو, کسی بھی چیز کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ تو مجھے اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کون سی, اب آپ یہ کہیں گے ایک تفسیر جسم کہتی ہے, ایک تفسیر روح کہتی ہے, میں کیا کروں, میں کیا مانوں, یہ دونوں بڑے ہیں. اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ نعوذ باللہ لائک یہ تو اتنے بڑے ہیں کہ ہم تو بہت ان کے قدموں کی جو مٹی ہے اس کے ذروں کے برابر بھی ان کے اتنا بڑا اسٹیٹس ہے ان کے علم کا. رائٹ, تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے ایک غلط ہے, لیکن ہم کیا کریں, ہم کون سی چیز کو مانیں؟ رائٹ, یا تو دونوں کو مانیں. لیکن جب آپ جب کسی کو پڑھانے لگو گے تو آپ کو دونوں نظریے بتانے پڑیں گے, روح کا بھی جسم کا بھی. ٹھیک, آپ کو دونوں نظریے بتانے پڑیں گے, روح کا بھی جسم کا بھی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ دونوں نظریے ہی ان بڑے مفکروں نے لکھے, اور آگے والے کو بھی آپ کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ باقی ماننا آپ کو جو ہے اللہ آپ کے دل کو گائیڈ کرے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ جب آپ پڑھ لو گے پھر آپ سوچو گے رائٹ. اگر آپ کا دل اس پہ جڑ رہا ہے کہ نہیں جسم پاسبل نہیں ہے, روح ہوگی تو یہ ان میں سے اب مجھے نہیں پتا کہ کس نے روح کا ہے کس نے جسم کا ہے. اگر آپ کا دل جسم پہ رک رہا ہے تو آپ جسم مان لینا آپ کا دل, یعنی کہ آپ کو تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے نا, لیکن کسی دوسرے کو پڑھاتے ہوئے آپ کو دونوں نظریے آپ کو ان کو آگے تک پہنچانے. ٹھیک ہے, جی, سمجھ آئی؟ تو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو ہم اسی جسم کے ساتھ, کیونکہ ہم دوبارہ بھی تو اٹھیں گے تو جسم کے ساتھ ہی اٹھیں گے. رائٹ, خالی روحیں تو نہیں اٹھیں گی نا. جی, رائٹ, سو انشاءاللہ. تو اب آپ کو پتہ ہے آپ جنت سے ہو کے آ گئے ہو, آپ کو پتہ نہیں تھا. کس کو پتا تھا آپ دونوں میں سے, بتاؤ کس کو پتا تھا؟ سیف اللہ نہیں پتا تھا. نہیں. ابھی آپ اپنے دوستوں کو بھی بولو گے کہ یار آپ لوگ جنت میں تھے, بتاؤ ذرا جنت کیسا تھا. رائٹ, کہیں گے کہ کیا بات کر رہا ہے. رائٹ, قرآن میں لکھا ہوا ہے. رائٹ, ان سے کہنا ہے یار قرآن میں لکھا ہوا ہے, ہم سب کے سب جنت میں تھے, اٹھے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. رائٹ, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے سوال پوچھا تھا, ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا, اس کو کہتے ہیں عہد الست قرآن کے, کیونکہ الست بربکم تو اس کو کہتے ہیں عہد الست. ٹھیک, جی, ہم سب نے عہد کیا تھا کہ اے اللہ سبحانہ, یعنی کہ وہ بڑا ہے جو تفسیر میں ہے, پھر اس میں ظاہر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسپلین کیا ہوگا. وہ خالی یہ عہد نہیں تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہو, تو رب کا مطلب جو ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے رب, یعنی کہ وہی ہمارا پالنے والا, ہمارا
मालिक, हमारा सब कुछ है। तो जब वो हमारा रब है, जब हमने कह दिया कि आप हमारे रब हो, तो हमें उसकी हर बात माननी है। और एक दुआ है, अब मुझे हदीसों में इतना मेरा वो नहीं है, उस दुआ के लिहाज से कि ए अल्लाह सुब्हान व तआला हमें अपने वादे पर कायम रखने वाला बना। ठीक है, हमने जो आपसे वादा करके आए हैं जन्नत में, जब आपने हमको पैदा किया था पहले शक्ल में जन्नत के अंदर, तो हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ही रब मानेंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हमें कोई शिर्क नहीं करना, अल्लाह ही को रब मानना है। ठीक है, अच्छा, जब अल्लाह को रब मान लिया तो फिर रब का हुक्म भी मानना है। अगर हुक्म नहीं माना तो इसका मतलब हमने रब ही नहीं माना, राइट। तो वो दुआ होती है जो हमेशा, अगर आपको पूरी अभी दुआ नहीं मिल जाती अरबी में, तो आप उर्दू में ही कि ऐ अल्लाह हमें हमारा वादा ना तोड़ने देना, जो हमने आपसे वादा करके आए हैं वो हम जितनी हमारी जिंदगी है हम वो वादा निभाते रहें। ठीक है, जी ठीक इंशाल्लाह। चलें, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ते हैं, होमवर्क करके आइएगा। इसमें इशारा आपने सीख लिया, ठीक। जी चलें, तो थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, सॉरी, मैं आपको जन्नत में ले गई थी। तो कभी ठीक। कभी